बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 मैं वसीम बादामी। इमरान खान साहब ने परसों एक बयान दिया जिस बयान ने एक हैजान बर्पा किया। बयान था अफवाज पाकिस्तान के अगले सिपह सालार से मुताल्लिक, और खुलासा ये था, खुलासा क्या बल्कि अल्फाज तकरीबन इस तरह के थे कि ये लोग चाहते हैं कि ये अगला आर्मी चीफ लगाएं, यानी कि नवाज शरीफ, आसिम जरदारी वगैरह, क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई मुहिब वतन जर्नल आ गया तो वो इनकी चोरी नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे सवालात इस बयान में जन्म दिए कि इससे क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आज के जलसे में, पेशावर मांग का जलसा था, उन्होंने कहा मैं आज पेशावर के जलसे में इसका जवाब दूंगा या इसकी वजाहत करूंगा। बज़ाहिर लगा नहीं कि यानी कोई ऐसी उन्होंने बात की जो कि कल वाली बात से मुख्तलिफ थी। उन्होंने यही कहा कि जनाब ये लोग ये चाहते हैं कि मेरी और बॉस की लड़ाई करवाएं, हालांकि ऐसा है नहीं। मैं जो है वो फिर उन्होंने बताया कि वो कितना अच्छा सोचते हैं इदारे के हवाले से, और फिर उन्होंने माजी के शहबाज शरीफ साहब और नून लीग के और बाकी लोगों के बयानात चल रहा है मरियम नवाज शरीफ साहब समेत आज के जलसे में, कि देखें ये क्या क्या कहते रहे। डॉन लीग का बार बार आज की इस तकरीर में हवाला देते रहे, और साथ में उन्होंने फिर ये कहा मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, मेरा तो मतलब ये था, जो वजाहत वाली बात, कि तैनाती मेरिट पर हो, अगली तैनाती जो भी वो मेरिट पर हो। ये इटसेल्फ बहुत सारे सवालात को रेज करता है कि इसका मतलब, चूंकि अगेन मैं कहूँ कि जब नून लीग के लोग उस तरह के बयान देते हैं जिनका हवाला दे रही है पीटीआई, तो पीटीआई तो फिर उस वक्त जो है उनका रिस्पॉन्स क्या होता है उस वक्त पीटीआई वालों का। असद उमर साहब ने उस वक्त कहा था, पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने कहा था कि इसका मतलब तो ये है कि नून लीग ये कह रही है कि किसी एक इंडिविजुअल के बारे में जो कि फौज का आर्मी हो सकता है, उनके ऊपर वो ये इल्जाम लगा रही है कि वो जो प्रो पीटीआई हो सकता है। इस पर तो वजाहत भी नहीं चाहिए आईएसपीआर को, बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है नून लीग ने फौज पे। तो अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जनाब मैं तो इसलिए कहना चाह रहा था कि तैनाती मेरिट में होनी थी। फिर सवाल उनसे बनता है कि क्या उनको ये लगता है कि कोई इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकता है जो मेरिट में नहीं होगा या क्या। और अगर उन्हीं अल्फाज में, जिन अल्फाज में पीटीआई ने तनसीब की थी, कहा जाए तो इस पर तो फिर आईएसपीआर को रद्देमल देना चाहिए, और रद्देमल आ गया। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज बार बार फिर ये भी कहा कि जनाब आप उसको अंदाजा है कि कितने बड़े उनके अल्फाज में चोर और ये सारा कुछ है, तो आप समझते हैं कि ऐसे आदमी को जो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाना चाहिए। ये तो बड़ी बातें थी। आज खान साहब ने अपने जलसे में मजीद क्या कहा, आप उसका भी एक झलक देख लीजिए। पाकिस्तानियों को, खास तौर पे सिंध, बलूचिस्तान, डीजी खान, राजनपुर, डीआई खान, टांक, यहाँ ऊपर स्वात, गिलगित बल्तिस्तान, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो चोरों का टोला, साजिशी टोला 30 साल से खून चूस रहा था, हमारे ऊपर बिठाया गया हमारी बेहतरी के लिए नहीं, इस कौम को नीचा बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए। एक दिन आएगा जब हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, दुनिया कहेगी कि वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। तो कभी नहीं होगा जब तक आपके ऊपर ये चोर बैठे हुए हैं। ये सारी सूरत हाल है। इमरान खान साहब का परसों का बयान, इमरान खान साहब की आज की वजाहत और इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की हिकमत अमली। इब्तिदान पहले सेगमेंट में जरा इसी पे बात करेंगे, जिसका आगाज करेंगे हम ब्रेक के बाद, और उसके बाद दूसरे मौजूद पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद काशिफ अब्बासी साहब और सीनियर सियासी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके एमएनए फॉर्मन एमएनए को मलिका बुखारी साहबा, पीपल्स पार्टी से जनाब फैसल करीम कुर्दी साहब, और जो ऑफ कोर्स सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जनाब काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। ऑफ कोर्स नीशनल इंट्रोडक्शन, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वसीम। सर ये क्या गल वध गई है? गल तो पहले तो वधी है, अगर इफ यू वांट टू लुक एट इट ऑनेस्टली। बात तो पहले से बड़ी हुई है। मसला ये है कि उस बड़ी हुई सिचुएशन में जब इस तरह के बयान आएंगे तो मजीद हालात खराब होंगे। ये ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के मजीद खराब होंगे। इसमें ये बताया ना कि आपको क्या लगता है, जाहिर है ये बात इसका यानी सब हमको समझ में आ रही है ना बात, जब वो ये बयान देंगे तो उससे मामला खराब होंगे, तो ये बात खान साहब को भी इसका अंदाजा होगा। यानी मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप जरा अंदाजा या तज्जिया बताइए कि खान साहब के जहन में क्या है कि वो इस तरह के बयान देखिए क्या अचीव करेंगे। वो वाली जहनियत है कि जरा सा मैं जरा दबाव डालूंगा तो फिर दूसरी साइड जरा हल्की होगी, या उनको अंदाजा नहीं है क्या? उनके जहन में क्या आपके ख्याल में, जब हम सभी तज्जिया कर रहे हैं कि मामला खराब हो रहे हैं? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि वो व्हाट इज ही थिंकिंग। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जिस पर बयान देने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,
کیونکہ یہ دیکھیں یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے آرمی چیف کی وہ تو نومبر میں ہونی دیر از اے ریٹائرمنٹ ڈیٹ. اس تاریخ کو ایک چیف نے ریٹائر ہونا ہے اور اگلے چیف نے اپوائنٹ ہونا. صحیح ہے. آپ اس حکومت کو لیجٹمیٹ مانیں انلیجٹمیٹ مانیں, آپ کہیں کہ یہ ایک ووٹ کی گورنمنٹ ہے, اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے, لیکن اگر وہ گھر نہیں جانا چاہتے تو اگلا آرمی چیف انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے. اس بیان سے کیا مٹیریلی کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اسے مٹیریلی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس قسم کے بیانات فواد چودھری صاحب اکثر دیتے رہے ہیں. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جی جناب ان کے لگائے ہوئے آرمی چیف متنازع ہو جائیں گے, یا اس طرح کی وہ بیانات وہ پہلے دیتے رہے ہیں. یہ پریشر ضرور ہو سکتا ہے کہ جناب آپ نہ اپوائنٹ کریں, یا ادارے کو بھی کئی میسج بھیج رہے ہوں کہ اس سے پہلے الیکشنز ہونے چاہیے. لیکن اینڈ آف دا ڈے خان صاحب میرا خیال ہے اس تقریر میں اگر اپنے آپ کو فواد صاحب کے بیان کی حد تک رکھتے تو شاید اتنا بڑا بھونچال نہ آتا. وہ جو الفاظ کا چناؤ تھا عمران خان صاحب کا کہ محب وطن کون ہوگا, اور اگر اگلا انہوں نے لگایا جو کہ لائن میں 5 لوگ ہیں, اب لگنے کو کوئی بھی آرمی چیف لگ سکتا ہے 5 میں. پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ کبھی تیسرے کو, کبھی چوتھے کو, کبھی دوسرے کو, عموماً اسی طرح کبھی 5ویں کو بھی لگایا گیا ہے آرمی چیف. سو انہوں نے وہ جس طریقے سے یہ بات کی کہ جو بھی لگے گا وہ یہ دو, تو ایک ڈاؤٹ کاسٹ کر دیا, کریٹ کر دیا کہ جو بھی آنے والا ہوگا وہ پھر پروٹیکشن کے لیے آئے گا یا اس کے اندر دوسرے معاملات ہوں گے. اور میرا خیال ہے خان صاحب اس لیے بھی تھوڑا سا یہ لیوریجز جو تحریک انصاف لے رہی ہے وہ اس کی وجہ شاید بیک آف دا مائنڈ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری پارٹی کیا کچھ نہیں کر کے بچ گئی. نام لیے سیٹنگ چیف کے اور ڈی جی آئی کے نام لیے, مختلف اوقات میں فوج کے بارے میں کیا کیا کہا. اگر ان کو کچھ نہیں ہوا تو شاید ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا. سو مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ ہے فوج کا ایک بڑا. جی آپ نے کمپلیٹ کیجیے گا. میں اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ پھر دوسری سائڈ وینٹ تھرو فیو تھنگس, اس کے بعد پھر منظرنامہ تبدیل ہوا نا. تو پھر یعنی عمران خان صاحب کیونکہ ظاہر ہے وہ اینڈ ریزلٹ اگر وہ رہا بھی آپ کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بہت کچھ اور بھی تو ہوا. یعنی وہاں اینٹ سے اینٹ ہوا, تو اس کے بعد وہ دبئی ہو گیا اور پھر اتنے عرصے تک آؤٹ رہے, ادھر بھی گرفتاریاں, بیٹی, یہ وہ. تو پھر یعنی اس سے پہلے بھی تو بہت کچھ ہوا. تو پھر آپ کے خیال میں خان صاحب کے ذہن میں صرف اینڈ ریزلٹ ہے, اس سے پہلے جو بہت کچھ ہوا تھا وہ بھی ہے؟ نہیں دیکھیں, پہلے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, وہ کیسے آیا یہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا. بہت سے کیسز چل رہے ہیں اور مارکیٹ کی خبر جو اس وقت اسلام آباد میں مارکیٹ کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نائل کر دیا جائے گا. آئی ایم شیور یہ جو سارا کچھ ہوا پنجاب کے الیکشنز جیتنے کے بعد اور وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد تحریک انصاف تھوڑی خاموش ہو کے بیٹھ گئی تھی. وہ کہتے اب استعفے ہم کیوں دیں, حکومتیں کیوں گرائیں, بیکاز وہ ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں آ گئے تھے جب مشکل فیصلے اسلام آباد نے کرنے تھے اور جو فائدہ تھا حکومت کرنے کا وہ پنجاب نے اٹھانا تھا. مجھے لگتا ہے یہ جو کیسز بنائے گئے, ممنوعہ فنڈنگ جو تھی اس کا کیس کا فیصلہ آیا, اور پھر اب یہ کہا جا رہا تھا کہ توشہ خانہ میں یا تو نائل ہو جائیں گے یا اس میں ہو جائیں گے یا اس میں ہو جائیں گے. یہ پریمپٹیو سٹرائکس ہیں کہ اتنا اینٹی آپ کر دو. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ نہ کوئی مطلب جن علاقوں میں جلسے ہو رہے ہیں بہت سے علاقوں میں تو الیکشنز بھی نہیں, وہ ایک پوری کیمپین کھڑی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے کہ یہ ہونے لگا تحریک, یعنی میرے ساتھ یہ کریں گے, یہ پلان بنا رہے ہیں. جو کہ عمران خان صاحب لاہور کے جلسے سے ہیں کہ پلان یہ ہے کہ مجھے نائل کریں یا اس طرح پریشر ڈال کے نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ لے کر آئیں. سو دس ہول یہ جو جلسے اور بہت سارے جلسے بیک ٹو بیک, اب دیکھیں اگلے 7 دن میں 7 جلسے ہیں. سو وہ اس کا مقصد الیکشن نہیں تھا, صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا اور پبلک سپورٹ اس طرف تیار کرنا اس کو کہ اگر نیلی ہوگی تو کیا ہوگا. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے یہ جلسے ہو رہے ہیں یا بیان بازی ہو رہی ہے. اس کے پیچھے بھی ان کی اپنی ایک کیلکولیشن بھی ہے, کچھ حالات بھی ہیں اور کچھ انفارمیشن بھی ہوگی جو ان کے پاس ہوگی. صحیح ہے ٹھیک ہے. تو ملکہ بخاری صاحبہ وہ شہر کے لوگ ہوں گے ظالم, لیکن کچھ خان صاحب کو بھی میں سیاسی والے سے بات کر رہا ہوں, مرنے کا شوق نہیں ہو رہا ہے کہ یعنی سب کو اندازہ تو ہو رہا ہے نا کہ اس سے معاملات خراب ہو رہے ہیں اس طرح کے بہرحال سے. اس طرح کاشف صاحب شروع میں کہا. نہیں دیکھیے, وہ تو کاشف عباسی صاحب سینئر اینکر ہیں, آپ کا بھی اپنا تجزیہ ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ سب ایک سادہ سا تقاضا ہے کہ پاکستان کے بہت ہی اہم آئینی ادارہ جو ہے اس کے جو سپہ سالار ہیں ان کی تعیناتی کو میرٹ پہ ہونا چاہیے. اور تقاضا کون کر رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم کر رہے ہیں,
پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت جو ہے اس کے بانی چیئرمین کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کا اعتماد ان کو حاصل ہے اور خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کرپشن زدہ، نیب زدہ حکمران پاکستان کی عوام کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے۔ اس وقت جو حکومت پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے اس کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ پاکستان کی عوام کے جب آپ یہ کہتی ہیں جو آپ نے ابھی کہا، جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ بڑے معصومانہ انداز میں پھر ایک طریقے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو کیا آپ کو لگتا ہے میرٹ پہ پورا نہیں اترتا، جس کی تعینات ہونے کا خوف ہے؟ وہی 5-6 نام ہے میرٹ پہ، اس میں سے کوئی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو تقاضا ہم نے کیا ہے نا کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ کرپشن زدہ حکمران جو ہیں، جو آزادانہ طور پر پاکستان کے خارجہ امور کے فیصلے بھی نہیں کر سکتے، جو پاکستان کا مقدمہ بھی نہیں لڑ سکتے، جو کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر ایبسلیوٹلی ناٹ بھی نہیں کہہ سکتے، جو کہتے ہیں کہ ہم جو بیگرز ہوتے ہیں وہ چوزرز نہیں ہوتے، جو کشکول لے کر پوری دنیا میں گھومنا چاہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کیا کرنی ہے اور کیا اہم تعیناتی کرنی ہے؟ تو عمران خان صاحب نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے، شاید پاکستان کی عوام کی جو خواہش ہے اس کو کھلے عام بلند کیا ہے۔ تو اتنا معمہ کیوں بن گیا ہے؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ کاوش ہے کہ کوئی چیز میرٹ پہ ہو، کاوش ہے کہ پروفیشنلزم فالو کیا جائے ایک ادارے کا۔ اگر یہ کاوش ہے، یہ ہماری خواہش ہے، تو اس میں معمہ کیا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ اپنے کسی رشتے دار کو لگا دیں، اپنے کسی جاننے والے کو لگا دیں۔ وہی جو اویلیبل لاٹ ہے 5 اور 6 اس میں سے کسی ایک کو لگانا ہے، تو وہ کس طریقے سے یا تو آپ کو کسی انڈیویجول پہ شک ہو، اور ورنہ اگر نہیں ہے تو بس تو پھر میرٹ پر ہی ہونی ہے نا، چونکہ جو طریقے کار فالو ہوتا ہے 5 لوگوں میں سے ایک ٹاپ کے۔ ٹھیک ہے، میرٹ پہ ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب نے تو اپنی طرف سے ایک وضاحت اور اپنی طرف سے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی عوام کی جو خواہش ہے اس کو عام طریقے سے میرٹ کے برعکس ہو سکتی ہے تعیناتی، وہ سمجھا دیں۔ جی دیکھیے، میرٹ کے برعکس والی بات تو پاکستان، میں ذرا مکمل کروں کہ میرٹ کے برعکس والی بات تو پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس طرح نام لے کر نہیں کی۔ اب یہ جو 4 یا 5 سینئر لوگ ہیں ان کے اندر ایک ڈیکوریٹڈ فوجی جرنیل ہے، ان کا نام ہے جنرل فیض حمید، سابق ISI کے چیف ہوتے تھے۔ ان کو ان کے بارے میں جو بیانات دیے گئے، جس طرح کہا گیا کہ شاید وہ اہل نہیں ہے اعلیٰ منصب سنبھالنے کے لیے، اسی طرح کسی کو ڈی میرٹ کیا جاتا ہے۔ ہم نے تو کسی کا نام لے کے کسی کو ڈی میرٹ نہیں کیا نا، ہم نے تو پاکستان کی افواج کے سپہ سالار کے بارے میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں کی، اتنی جسارت بھی نہیں کی کہ ان کا نام لے کر کچھ کہہ سکیں۔ جو کہنے والے تھے وہ آج وزیر اعظم ہاؤس کی زینت بنے پھرتے ہیں، جو کہنے والے تھے وہ وزیر دفاع ہیں، جو کہنے والے تھے وہ انٹیریئر منسٹر ہیں۔ تو جنہوں نے پاکستان کی افواج کو للکارا ہے، جنہوں نے ان کو ملامت دی ہے، جنہوں نے ہندوستان میں ان کے خلاف سرخیاں لگوائی ہیں، وہ آج پاکستان کے حکمران ہیں۔ ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہمیشہ افواج پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے۔ میں دوبارہ آتا ہوں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ ٹھیک ہے کہ نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے نام لے کر بھی کیا الزام عائد کیا تھا، اور آپ نے نام لیے بغیر آپ کس کو کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آگے سے پوچھتا ہوں۔ لیکن کنڈی صاحب، سر آپ انفارمیشن سیکرٹری پیپلز پارٹی کے ظاہر گورنمنٹ کا حصہ ہیں، تو بھائی وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہم نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو کسی اور نے نہیں کہا۔ ملکہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ تو آپ لوگ تو نام لے کے کہتے تھے کہ یار بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے تو پھر بھی یہ بھی نہیں کیا، ہم نے تو ایسا کیا گناہ کر دیا ہم نے؟ جلسہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، اور سب نے سنا ہے۔ اب پی ٹی آئی والے وضاحت کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جو یہ بات کی ہے وہ یہ نہیں تھی، اس کا مطلب یہ تھا۔ ان کی جو اپنی ڈکشنری ہے، ان کے اپنے جو الفاظ ہیں ان کی ترجمانی وہ کرتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، جو کلیئر تھا۔ دیکھیں، پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ ڈیفنس سیکرٹری پرائم منسٹر کو 3 نام بھیجیں گے، اور ان 3 ناموں میں پرائم منسٹر نے ایک شخص کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے ایز آرمی چیف، یا پھر پرائم منسٹر 2 اور نام بھی منگا سکتے ہیں۔ ان 5 میں سے مطلب ہے کہ جو طریقہ کار ہے غالباً وہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ میرٹ کیا ہونا چاہیے بتائیں؟ آپ کی 4 سال حکومت تھی تو آپ ایک اور میرٹ بنا لیتے نا۔ آپ نے اتنی بلڈوز کی، آپ نے اتنے جو ہے آپ آرڈیننسز لائے، آپ نے اتنے بل پاس کرائے بلڈوز کر کے، تو آپ یہ بھی لے آتے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، تو ہم اس چیز کو شاید آج اپناتے۔ لیکن جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، جو پاکستان کا قانون کہتا ہے، جو طریقہ کار ہے، اسی میں جو ہے ہم نے ان چیز کو جو ہے وہ کرنا ہے، اس سے تو ہم دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ اب یہ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ، مطلب ہے کہ جو محب وطنی کے الزام لگا رہے ہیں۔ نہیں سر، فیصل بھائی سوال کا بھی کوئی بتایا نا ذرا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو اس سے 10 قدم آگے بڑھ کے کہا، آپ نے تو ایگزیکٹلی کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو ہٹایا ہی اس لیے ہے، ہمیں پتا تھا ہٹانے کا سیاسی نقصان ہوگا، لیکن نہ ہٹاتے تو ان کی یہ ارینجمنٹ تھی، انہوں نے یہ کرنا تھا، اس چیز کو یوں کرنا تھا، اور اپنا آگے کا 5 سال سیکیور کرنے تھے۔
دیکھیں یہ غالباً پورم دستگیر صاحب کی بات کر رہے ہیں جو اس سے پریس کانفرنس کی تھی، اس کی تو وہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیے عدم اعتماد کیا ہے کہ وہ ہم نے اس لیے عدم اعتماد کیا ہے، ہم جب کراچی سے نکلے تھے خرم صاحب نے صرف کھل کے کہہ دیا تھا یہ، باقی تو کیس سارے رہے. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ اب ایئروائی کا بائیکاٹ کیا، اور میں تو کہتا ہوں کہ ایئروائی کا بائیکاٹ ختم کرے، ادھر آ کے فورم دستگیر صاحب اپنی وضاحت کریں کیوں انہوں نے کہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو کراچی سے جب یہ کانفرنس اپنی لانگ مارچ ہم نے کیا تھا، ہم نے یہ کہا تھا یا استعفیٰ دے یا عدم اعتماد کا سامنا کریں، اور انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کی. ابھی کیا مسلط کیا گیا ہے جو بھی ہے، آپ بھی تو مسلط ہو کر رہے تھے، آپ بھی تو اسی طریقے سے آئے تھے. یہ ہم نے اپوزیشن جماعتوں کو راضی کہتے کہ ہم پارلیمنٹ میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ان کی اپنی چیز ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں، عمران خان صاحب نے ایسے وزیر اعظم کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی ایران میں، کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی افغانستان میں، پھر وزیر اعظم کرسی سے اترے، پھر کیا اسٹیٹمنٹ دی کہ یار ان سے اچھا تک اس ملک پہ ایٹم بم گر جاتا، پھر میزائل ٹیکنالوجی کے متعلق جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، پھر پاکستان کے اور تقسیم کرنے کی جس طرح کی اسٹیٹمنٹ تھی، کیا کیا کچھ اسٹیٹمنٹس ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان جس کو چنے گا تو وہ محب وطن کو، اور خدا نخواستہ جس کو وہ عمران خان نہیں چنے گا وہ خدا نخواستہ محب وطن نہیں ہوگا. یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی، اور جو طریقہ کار ہے اس کو کاشف صاحب یہ آپ کو صحیح ہے، ٹھیک ہے. نہیں کاشف صاحب کو ویسے بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کا ایک انداز ذرا کھلا ڈلا انداز ہے. وہ یعنی جس صحافی سے اختلاف ہوتا ہے وہ نام لے کے کہتے ہیں کہ او بھائی یہ تو لفافی ہے، جس چینل سے اختلاف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ یہ غدار ہے، جس سیاستدان سے اختلاف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کھلا ڈلا چونکہ انداز ایک مزاج ہے ان کا، تو پھر وہ اس میں وہ کنوینئنٹلی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہاں جانا ہے تو تھوڑا سا ہوتا. یعنی ایک تو انہوں نے وہ جو کل بات کی وہ تو کی، کل کے جلسے انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو کہ وہ انڈائریکٹلی تو کہہ ہی رہے ہوتے تھے کہ ایک ہوتا ہے یہ الزام کہ آپ پولیٹیکل پروسیس میں انٹروین کرتے آئے ہیں. خان صاحب کا الزام تو اور بھی اس سے قدم آگے بڑھ کے نہیں ہے جو کہ بھائی ایک غیر ملک کی ملک نے سازش کی ہے، ایک غیر ملکی اس نے، اور آپ دیکھتے رہے بلکہ اس کا حصہ بن گئے. Isn't it a bit too much? دیکھیں یہ جو پولیٹیکل نیریٹیوز ہوتے ہیں نا وسیم، یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. ابھی آپ نے کنڈی صاحب نے کہا کہ یہ نون لیگ کہتی تھی، تو کھڈے لائن لگنے والا کامنٹ بھی آیا تھا کچھ دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا، جس کے اوپر بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی میں نے کہا کہ دستگیر صاحب نے صرف کہہ دیا تھا، ہم نہیں ہیں سوچ تب کی جی کون نہیں کرتا. مطلب مریم نواز شریف صاحبہ نے 2-3 مرتبہ یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں جو ملکہ بخاری صاحبہ نے کہا، ہر کوئی اپنی ضرورت اور منشا کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کوئی پچھلے 6-8 مہینے، سال 1.5 سال 2 سال میں خصوصاً بہت زیادہ ہوا ہے، بلکہ 3 سال کر لیں 4 سال کر لیں، کہ کس طرح. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا، اگر ان جو ملکہ بی بی کا جواب ہے، اگر یہ کہتے ہیں نا کرپشن زیادہ گورنمنٹ ہے، لیجیٹمیسی نہیں ہے، ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، کمزور حکومت وغیرہ وغیرہ، آپ نہ کریں اپوائنٹ، تو شاید جیسے میں نے کہا یہ پہلے بھی بیانات آتے رہے تحریک انصاف کی طرف سے. اس بیان میں جو یہ انسینویٹ کیا گیا کہ اگر آپ لگائیں گے تو لازماً وہ ہوگا جو چوری کی طرف صرف نظر کرے گا، اور وہ محب وطن جرنیل آ گیا تو یہ ہو جائے گا. یہ الفاظ ایسے تھے جس میں وہ جس سے بہت سا اعتراض ادارے کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ اب یعنی جو بھی لگے گا، پہلے سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو بھی لگے گا اس کے اوپر یہی الزامات پھر آگے لگیں گے، یا سوشل میڈیا شروع ہو جائے گا، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہوگا، یا تگڑا نہیں ہوگا، یا وہ کرپشن فرینڈلی ہوگا، جو کہ شاید ایک اپوائنٹمنٹ سے پہلے نہیں کہنا چاہیے. لیکن دیکھیں تاریخ تو یہی ہے کہ اب مسلم لیگ نون کا اگر آپ کے پاس بندہ بیٹھا ہوتا کرتا لا حول ولا قوت کیا بیان دے دیا، اور آپ اگر ان کو وہ چلا کے سنائیں جو پچھلے 4 سالوں میں ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں، تو اس کی اب آج کل اس کا جواب یہ آ رہا ہے کہ جی وہ تو سیاسی رول کی وجہ سے ہم نے کہا تھا، ہمارا ان کے بارے میں تو کوئی نہیں تھی. حالانکہ اس میں فوج کی بات بھی ہے، ڈائریکٹلی فوجی جرنیلوں کی بھی بات کرتے ہیں، ادارے کی بھی بات کرتے ہیں، ادارے پر بھی الزامات لگتے ہیں. سو یہ پالیٹکس جو پچھلے 4-5 سال میں جو ڈویژن ہوئی ہے نا، وہ بہت حد تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو سیل کیا ایز اینٹی اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے کہا ہم ووٹ کو عزت دلائیں گے. یہ نہیں چل سکتا اس ملک میں. اب عمران خان صاحب جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، حالانکہ انہوں نے ابھی تک نام کسی کے نہیں لیے، لیکن وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی طرف چلے گئے. سو آپ اگر یہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو کیونکہ یہ انفارمیشن بھی ہے، تحریک انصاف کے لوگ مانتے بھی ہیں، میرا خیال ہے ہمارے حلقوں میں ہی بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ خان صاحب کی نااہلی کے بڑے امکانات ہیں اگلے کچھ عرصے میں،
اور وہ بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب یہ حکومت ہے وغیرہ وغیرہ سے مل جل کے کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشر واپس پش بیک پریشر ہے، تاکہ اب اگر پالیٹکس تو ختم ہو گئی عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف کو بہت بڑا ڈینٹ ہے اگر عمران خان صاحب کو نائل کر دیا گیا. سو دس از دیئر ریئیکشن کہ گھر بیٹھ کے اب وہ انتظار تھوڑی کریں گے کہ کوئی ان کو نائل کرے، پہلے یہ فیصلہ آ جائے پھر میں کچھ کروں گا. سو دس از دیئر ریئیکشن، دس از دیئر پش بیک، یہ ان کا رد عمل ہے. ابھی وہ آرگیومنٹ کو بیس بنا کے ذرا تجزیہ دینا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایفرٹ خان صاحب کی کامیاب ہو جائے گی اور اس سے وہ کچھ نہ کچھ کر لے پائیں گے اپنے حق میں، یا معاملہ اور خراب ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ فرض کریں اب جو پچھلے 2 دن میں جو ان کا بیان چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں تو وہ تو ایک میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں، اس بیان کا نقصان ہی نقصان ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کیلکولیٹڈ چیزیں کرتے ہیں جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، بڑی کیلکولیشن کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کی جاتی ہیں، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے یہ بات کر کے اور شاید اس کا فائدہ بھی ہو جائے. مریم نواز شریف صاحب تو بڑے کھلے عام کہہ چکی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور وہ دیکھا بھی ہم نے. سو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مجھے اس بیان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. آئی آنیسٹلی ڈونٹ تھنک کہ اس بیان سے تحریک انصاف کو یا کسی بھی صورت میں فائدہ ہوگا. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا کہ آرگومنٹس اپنی جگہ، کیا ایک جس طرح میں اگر ملکہ بخاری صاحبہ کا بیان لے لوں کہ کرپشن زدہ حکومت، ایک انلیجٹمیٹ گورنمنٹ. دیکھیں ایک ٹینیور پورا ہونا ہے نومبر میں، اس ٹینیور کے بعد ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. جو حکومت ہوگی فرگیٹ کہ کون سی گورنمنٹ ہے، یہ بات میں ان کے بھی آرگومنٹ مان لوں کہ انہوں نے بھی کسی ایک لیفٹیننٹ جنرل کو ٹارگٹ کیا تھا. ایک نومبر میں ایک اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، وہ جو بھی حکومت ہوگی اس کو کرنی پڑے گی. آپ کے بیان دینے سے کیا وہ اپوائنٹمنٹ رک جائے گی؟ کیا اس کو مزید وہ کہا جائے گا کہ ہاں جی ایک دفعہ الیکشن ہو لینے دیں، ہم اس کو بعد میں کر لیتے ہیں یا پہلے کر لیتے ہیں؟ دس از ناٹ اے پولیٹیکل ڈیسیژن. یہ آئینی فیصلہ ہے کہ اس ٹائم پر ایک اپوائنٹمنٹ ختم ہونی ہے اور اس کے بعد ایک اور اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، یعنی ایک ٹینیور ختم ہوگا، ایک اپوائنٹمنٹ ہونی. اس بیان کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. آپ کو اور یہ ملکہ صاحبہ اور آئی نو کہ آپ کو جانا بھی، بس 5-7 منٹ میں آپ کو فری کرتے ہیں. تو ملکہ بخاری صاحب وہی بات میں نے کی، یعنی ایک ہے کہ ان کے کنڈی صاحب کے اور نون لیگ کے سارے الزامات کا خلاصہ ایسا، کنڈی صاحب کے لیڈر آپ کو سلیکٹڈ کہتے تھے اور نون لیگ، کہ بھائی ایک ادارے نے پالیٹکس میں جو ہے وہ مینیورنگ کی ہے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کا راستہ بند کیا ہے. ایک الزام ہے، بڑا الزام ہے. ایک آپ کا الزام ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے ملک نے سازش کی ہے اور روکنے والوں نے روکی نہیں ہے، بلکہ روکنے والے حصہ بن گئے، غداری کی ہے. آپ بتائیے آپ کے خیال میں کون سے الزام کی نوعیت زیادہ سخت ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے؟ کون سے الزام کی نوعیت؟ بدامی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے پابندی سلاسل تھے اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی جو پروگرام ہے اب وہ آن ایئر ہو گیا ہے. تو آپ کے معصوم سوالوں کے بڑے بڑے جواب اللہ نظر بد سے بچائے نہیں، اللہ جو ہے آپ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اللہ مجھے اور کاشف بھائی کی خیر کرے. جی آمین. دیکھیں بات صرف ایک تو پہلے جو آپ کا تجزیہ ہے، میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں اور آپ کے معصومانہ سوالوں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے جس زاویے سے پیش کیا ہے دونوں ایشوز کو، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی بیانیہ یہ نہیں پیش کیا کہ کوئی اس قسم کی عمل میں، کوئی آئینی ادارہ اس قسم کی عمل میں شامل ہے. ہم نے تشویش کا اظہار کیا. جب یہ سازش ہو رہی تھی میں نے شوکت ترین کو نیوٹرل کے پاس بھیجا، میں نے خود نیوٹرل سے کہا کہ مکمل روکو ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا. مجھے افسوس ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یا نیوٹرل سے مراد وابڈا تو نہیں ہے، ایم شور اور کرکٹ بورڈ بھی نہیں. دیکھیے سازش اور مداخلت کا جو سفر ہے وہ پاکستان کی عوام طے کر چکے ہیں. جو بھی بیانیہ آئے پاکستان کی عوام وہ سفر آپ ابھی بھی طے کر رہے ہیں. آپ نے کل کے جلسے میں کہا، کل آیا آپ نے کہا طے کر چکے، کل کے جلسے یسٹرڈے. یہ سب لوگ جنہوں نے سازش کر کے ان چوروں کو پر مسلط کیا ہے، قوم پوچھتی ہے آپ کو کہ آپ نے کیا کیا ہے، غداری کیا آپ نے قوم سے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو ہم تو دیکھیں نا، ہمارا ہدف تو پاکستان کے عوامی نمائندے ہیں جنہوں نے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا. ہم وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، فضل الرحمان، مریم نواز شریف، یہ سب پاکستان کے اس وقت کے میر جعفر اور میر صادق ہیں جنہوں نے اغیار کے ساتھ مل کر پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا. اس کے اندر کوئی یہ سب لوگ جنہوں نے سازش کر کے ان چوروں کو ہم پر مسلط کیا ہے. آپ کی نظر میں تو یہ دیکھیے ہمارا محور، ہم تو عوامی نمائندوں کی طرف بات کر رہے تھے کہ آپ نے
عوامی نمائندے ہوتے ہوئے اپنا جو حلف ہے اس کی پاسداری نہیں کی، اور آپ جو امریکن ایمبیسی میں جا کر ملاقاتیں کرتے رہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے آپ کے پاس جو معلومات تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی بڑا کھیل کھیلا ہے پاکستان کی سالمیت کے ساتھ. پہلی بات تو یہ. پھر بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جو ایک آئینی تقرری ہے تو یہ آپ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آئینی تقرری ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن کر کون رہا ہے؟ جو حکومت، جس حکومت کا قیام ہی ماورائے آئین ہے. کیا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئینی طریقے سے ہوا تھا؟ کیا پاکستان کا آئین ضمیر فروشی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی تیسری حکومت سے احکامات لے کر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو اس کے منصب سے ہٹائیں؟ جب ماورائے آئین حکومت آئینی تقاضے مانگتی ہے تو اس زیر غور ایشو کے اوپر پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر جو ہیں ان کا اس پر بات کرنا ان کا استحقاق ہے. وہ اپنے استحقاق کو استعمال کر کے پاکستان کی عوام سے مخاطب ہو رہے ہیں. پاکستان کی عوام کے دل کے اندر جو بات ہے، جو تشویش ہے، جو ایشو زیر غور ہے، اس مدعے کو وہ عام کر رہے ہیں. وہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں، سادہ تقاضا کر رہے ہیں، تو اس میں اتنا معمہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بڑی بڑی باتیں ہو گئی. کاشف عباسی صاحب نے نشاندہی کی کہ اگر ان کے سب کے بیانات چلا دیے جائیں تو ان کے اوپر کون سے آرٹیکل کے انڈر کیس بنتا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، لیکن ہم غیر جمہوری رویہ نہیں رکھتے. یہ تو عمران خان کو دہشت گرد بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو غدار بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کیا اصلی معنوں میں وہ پاکستان سے غداری نہیں تھی؟ اور ایک اور بات، اور میں عمران ریاض کو یہاں پر کوٹ کروں گی، اور یہ ہے جز ساری بات کا. انہوں نے اب ایک ٹویٹ کے اندر کہا کہ ایکچولی موٹر وے پہ ٹکٹ کٹتی ہے 120 سے اوپر سپیڈ لمٹ پہ. کچھ لوگ 160 کراس کرتے رہے اور ٹکٹ نہیں کٹی. اب 121 کے اوپر ٹکٹ کٹ رہی ہے. تو دیکھیں تقاضے جو ہوتے ہیں نا تشویش کے، وہ یونیفارم ہونے چاہیے. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے. آئینی ادارہ جو ہے اس کے خلاف بڑے بڑے بیانات دے، نام لے کر ان کے خلاف انڈیا کے اخباروں میں سرخیاں لگا، پھر وہ پاکستان کی جو حکومت وقت ہے اس کی زینت بن جائیں. تو پاکستان کی عوام جو ہے توہین محسوس کرتے ہیں، وہ توہین محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے عوامی نمائندے ہیں، یہ لوگ ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے آئینی ادارہ جو ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں کی، اور اب کھلے عام جو ہیں وہ اس منصب پر بیٹھ کر عوامی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں. 121 اور 161 فیصل کریم کنڈی صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ان کی یہ جو ہے یہ نہیں چلنے والے کہ غیر جمہوری طریقے سے آپ کی حکومت نہیں رہیں گی. آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا آپ کو چھوڑ کے جائے، آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں. وہ اتحادیوں نے کوئی، آپ نے ان کے ساتھ کوئی اسٹیمپ پیپر پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ اتنا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی یہ اتحادی 2008 میں تھے، ہمیں چھوڑ کے گئے. پی ایم ایل این کے ساتھ کچھ تھے، کچھ نہیں تھے. آج بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے بھی یہی پرویز الہی کے متعلق آپ نے کیا کچھ نہیں کہا. آج آپ میجورٹی میں ہیں، لیکن سیاست کا تقاضا ہے، آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. یہ سیاست کا تقاضا ہے. کیوں نہیں آپ کی میجورٹی پارٹی اور آپ نے 10، یہ دیکھیں سیاست کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو بنائیں گے. نہیں بنائیں گے تو آپ پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہیں گے، آپ کے اوپر بھی کیسز ہیں، ہم آپ کو بھی چور کہہ سکتے ہیں، ہم آپ کو بھی ڈاکو کہہ سکتے ہیں. آپ نے صدقے اور خیرات کے پیسے بھی کھائے ہیں. آپ کو ایک ادارے نے کہا ہے کہ آپ نے صدقے اور خیرات کے پیسے فورن فنڈ کی طرف فورن سے آئے ہیں، وہ آپ نے کھائے ہیں، اپنی پارٹی کے استعمال کیے ہیں. ایسے الزامات لگانا بڑا آسان بات ہے. میں بھی کہوں گا کہ جی صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے مدینہ کی ریاست کا جو ہمیں لیکچر دیتا ہے وہ صدقے اور خیرات کے پیسے کہا جاتا ہے، اور اپنی پولیٹیکل پارٹی اور اپنی سیلف پروجیکشن پہ لگاتا ہے. اور آپ کو کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے نہیں گرایا گیا. اسی امریکن کی جو کل کانگریس کی ٹیم آئی تھی کل، تو وہ آپ کے ایوان صدر میں آپ کا جو ایک پارٹی کا ورکر ہے وہ وہاں پر کھڑا تھا اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ تمغے پہنا رہا تھا، نہ ملتا. پھر آپ کے وزیر اعلیٰ جس طریقے سے اسے ملے. یہ ڈائلاگ چلنے والے نہیں ہیں، یہ پرانے ڈائلاگ ہو چکے ہیں. آج کل جو ہے ریمکس گانے آ گئے، مدوالا کی فلمیں ختم ہو گئی ہیں. آپ کوئی صحیح بات کرے جس طریقے سے جس کو لوگ مانیں. ٹھیک ہے، الیکشن ہوگا، بالکل اس ملک میں ہوگا، لیکن 2023 میں الیکشن ہوگا. سندھ ہاؤس کے مناظر پھر سب کو یاد آیا تھا نا، سندھ ہاؤس سب کا جمع ہونا، یہ وہ سارا کچھ. دیکھیں سندھ ہاؤس میں لوگ اس لیے جمع ہوئے تھے جب پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ ہوا تھا، وہاں پر ایم این ایز جو ہیں وہاں پر ان کو تحفظ نہیں مل رہا تھا، اس لیے گئے تھے. ان ایم این ایز میں جو ان کی پارٹی کے ایم این ایز ہیں ان میں سے ایک نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا. کشمیر میں جب ہوا تھا اور اس میں جب آپ نے کشمیر میں اپنے ایم ایل ایز کو رکھا ہوا تھا، آپ نے پی سی میں رکھا ہوا تھا، یہاں پر آپ نے خیبر پختونخوا اس میں رکھا ہوا تھا، وہ تو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے. انہوں نے تو ووٹ نہیں ڈالا تھا. وہ جو 20 ایم این ایز کی بات کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں، انہوں نے تو ووٹ کاسٹ نہیں کیا. کیا ان کے ووٹ کاسٹ کرنے سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے؟ انہوں نے تو ووٹ کاسٹ نہیں کیا.
صرف ووٹ اگر ڈالا وہ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی اتحادی جماعتوں نے ووٹ ڈالا، اس پہ وہ وزیر اعظم بنے. ان کے جو 20 ممبر تھے انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، تو پھر کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہارس ریڈنگ ہوئی ہے، چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ لہٰذا دیکھیں آخری بات، آخری لائن، ہمیشہ منڈی میں انہی کے ممبر بکتے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے وہاں ممبر چلے گئے، ہمارے وہاں ممبر چلے گئے. ہم نے کوئی ممبر بھی نہیں خریدا، آپ کے خود ممبر گئے ہیں، لیکن ہمیشہ آپ کے لوگ ہی بکتے ہیں مارکیٹ میں. کبھی آپ کے بھی جایا کرتے تھے. ایک پارٹی جس کا نام تھا پیپلز پارٹی پیٹریوٹ، آفتاب شیرپا، فیصل صالح حیات، وہ جس طریقے وہ بھی نیب اسی لیے بنائی تھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، جس کو ماضی میں یہ استعمال کرتے رہے ہیں لوگوں کے اوپر کیس بنانے کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے اس کو یوز کیا. کاشف بھائی صاحب فائنل آخری سوال، کاشف بھائی دونوں سینیریوز کا آپ مختصر بتا دیجیے. عمران خان صاحب، چونکہ آپ نے بار بار کہا کہ مارکیٹ میں خبر گرم ہے کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، یعنی خان صاحب نائل ہوں گے. سیاسی منظرنامہ اگر خان صاحب نائل ہو جاتے ہیں کچھ عرصے میں، یا سیاسی منظرنامہ اگر خان صاحب نائل نہیں ہوتے ہیں، بس یہ آخری بتا دیں. دیکھیں اس سے پہلے میں 2 جملوں میں کنڈی صاحب نے جو بھی بات کی ہے نا سندھ ہاؤس کی، دیکھیں کئی ہماری جمہوریت میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنے خلاف ہوئی چیز بری لگتی ہے، اپنے حق میں آئی چیز بری نہیں لگتی. چیئرمین سینٹ کا آپ کو یاد کرانا چاہیے تھا. اصل میں آپ بہت پیچھے چلے گئے، آپ تو مارشل لا دور میں چلے گئے جب آپ نے پیٹریوٹس کی بات کی. اس دن جمہوریت قربان ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. 64 لوگ کھڑے ہوئے، 50 نے ووٹ ڈالا، اور اس دن باہر کھڑے ہو کے بلاول صاحب نے کیا کہا کہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے. یاد ہے مجھے. اور وہی چھرا سندھ ہاؤس میں گھونپا گیا تھا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جب خلاف ہو تو وہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا ہوتا ہے، جب حق میں ہو تو اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے. اس سے تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سیکھنا چاہیے. نائل ہوں گے کیا ہوگا، نہیں ہوں گے کیا ہوگا. نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے نظام جیسے چل رہا ہے ویسے چلے گا. مجھے لگتا ہے پنجاب گورنمنٹ آنے کے بعد، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف کی وہ جو جلدی تھی الیکشنز کرانے کی تھوڑی سی کم ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑا اسٹرانگ اپنے پاس ایک وجہ تھی کہ کیوں ان کو چلتے رہنا چاہیے. کہ اگر آپ پنجاب میرے پاس، کے پی میرے پاس، ظاہر ہے مشکل فیصلے مرکزی حکومت کرے. ابھی دیکھیں آپ نے بجلی مہنگی ہوئی، پیٹرول اگر مہنگا ہوا تو وہ بھی کرنا پڑے گا، 50 روپے کی لیوی لگانی پڑے گی. سو اگر نہ نائل ہوتے تو شاید نظام تھوڑا سا آہستہ آہستہ آگے چلتا. وی وڈ ہیو سین کہ آگے ہفتے بعد مہینے بعد کیا ہوتا ہے. اب نائل اگر ہو گئے، دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل سیناریو ہے کہ نائل اگر ہو گئے، کیونکہ ایک اپوزیشن ہے اس وقت پاکستان میں، تحریک انصاف، باقی تو ساری حکومت ہے. آپ اگر اس ملک سے ایک اپوزیشن ہی ختم کر دیں گے تو میں کنڈی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا کسی وقت تو پھر جمہوریت کون سی رہے گی اگر ساری جماعتیں رل مل کے الیکشن لڑیں گی، رل مل کے حکومت بنائیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، وزیر خارجہ بلاول صاحب ہوں گے. اپوزیشن کے اندر کوئی اکا دکا ایسا آزاد امیدوار شاید بیٹھ ہی جائے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے. سو پہلا سیناریو تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں گے تو. دوسرا، عمران خان صاحب کی پارٹی ایک بہت مقبول پارٹی ہے. پنجاب کا الیکشن آپ نے دیکھ لیا، اسمبلی الیکشن. اگر آپ اتنی مقبول پارٹی کے لیڈر کو، جو واحد اپوزیشن بھی ہے، اگر آپ نائل کر دیں گے، ہو سکتا ہے سارے خاموش بیٹھے رہیں، کچھ نہ ہو، لیکن ابھی تک جو ان کے جلسوں میں ریاکشن اور رسپانس ہے، لوگ ان کے جلسے کی کالز پہ باہر نکلتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کسی، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے جو لانگ مارچ والے دن ہوا تھا وہ پنجاب میں نہیں ہوگا. آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ مجمع اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں شہر شہر، اور ریاکشن ایک آ جائے، کس حد تک آئے گا یہ میں نہیں جانتا. دیکھیں یہ تو وقت اور حالات ہی بتائیں گے. That doesn't look too good for our democracy. یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا ایک حکومت ہونی چاہیے، ایک اپوزیشن ہونی چاہیے. فریولس ٹریویل کیسز کے اوپر لیڈروں کو نائل نہیں ہونا چاہیے. یہ غداری، یہ جو دہشت گردی کی ایف آئی آر ہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر حکومت کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا. یہ چینلز بند کرنے سے، صحافیوں کے اوپر ایف آئی آریں کرنے سے، یہ ایف آئی آریں سیاسی لیڈروں پر کاٹنا. اگر آپ کہتے تھے کہ فسطائیت ہے، فیشزم ہے جو عمران خان کی گورنمنٹ میں ہو رہا تھا، وہی فیشزم کنٹینیو ہوا ہے پچھلے 6-8 مہینے میں. مطلب اور فیشزم کیا، آپ نے مخالفین کو اگر آپ ختم ہی کر دیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ ایک اپوزیشن ہے اس کو بھی میں نے ختم کر دینا، تو پھر ڈیموکریسی کا پیچھے رہ جائے گی. پھر وہی فیشزم اکٹھا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کا ریاکشن بھی آ سکتا ہے. یاد رکھیں، ہو سکتا ہے ریاکشن نہ آئے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ریاکشن آئے. سو نہ اس حالات کو، میرا خیال ہے حالات اس طرف نہیں جانے چاہیے. اور کاشف بھی آپ ابھی وقت نہیں، ہم اس پہ کبھی اور بھی بات کریں گے کہ اس پہ پھر اور بہت سارے سوالات جنم دیتے ہیں کہ بھائی کیا پھر فیصلے مقبولیت یا غیر مقبولیت کی بنا پر ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں یا کیا، ایک الگ پوری ایک ڈبیٹ ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک اور سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کے ممالک سے بڑا ہے، لیکن ہمیشہ آلویز ان دی ہیڈ لائنز بیکاز آف رانگ ریزنز. کراچی میں
ایک ہیجان برپا ہے کراچی میں، ایک طوفان برپا ہے. یہ اس طوفان یا اس سیلاب سے ہٹ گئے جو کہ اس وقت پاکستان کے باقی شہروں میں ہے. وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہے؟ بریک کے بعد آپ کافی خوش آمدید. یہ قصہ ہے ایک ایسے شہر کا جو رقبے کے اعتبار سے تو دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے، جو آبادی کے اعتبار سے بھی دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے، جو ریسورسز کے اعتبار سے بھی دنیا کے کئی ممالک سے، حالانکہ شہر ہے لیکن موازنہ ممالک سے کر رہا ہوں، ریسورسز کے اعتبار بھی دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے، جہاں پر پورٹ ہے، جہاں پر سب کچھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ شہر جب بھی ہیڈ لائنز میں آتا ہے، اگر 100% نہیں تو 99% تو میں کہہ ہی سکتا ہوں، یہ ہمیشہ نیگیٹو ریزنز کی وجہ سے آتا ہے. بلکہ مجھے کہہ لینا چاہیے کہ جب بھی ہیڈ لائنز میں آتا ہے منفی حوالوں سے ہی آتا ہے. کبھی یہ آتا ہے کہ اتنے لوگ مر گئے، کبھی آتا ہے اتنے دھماکے ہو گئے، کبھی آتا ہے کہ اتنے فرقہ وارانہ کلنگز ہو گئی، کبھی ہوتا ہے کہ اتنے پولیس اہلکار مارے گئے، کبھی آتا ہے اتنے سیاسی ورکرز مارے گئے. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. اور حد تو یہ ہے کہ یعنی یہ اتنا بڑا شہر جس کی آبادی کا میں نے تذکرہ کیا کہ ممالک سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اس شہر کے بارے میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں آپ کو کہ اس شہر میں آپ مجھے ایک آدمی ایسا ڈھونڈ کے دکھائیے، ایک جس کا کوئی جاننے والا کبھی کسی بھی اسٹریٹ کرائم سے نہ گزرا ہو، جو یہ کہے کہ یار ناٹ ٹو مائی نالج، میرے تو کبھی کسی دوست رشتہ دار جاننے والے کے ساتھ کبھی اسٹریٹ کرائم نہیں ہوا. آپ ایک آدمی ایسا ڈھونڈ کے دکھائیے تو ہم بے حکومت سے گزارش کریں گے کہ اس کو ایوارڈ دیا جائے کہ یہ الگ آدمی ہے کوئی. یہ اتنے زیادہ قصے اس کے زبان زدہ عام ہیں. اور ذرا سا کچھ سکون آتا ہے پھر بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، پھر زیادہ بارش آتی ہے اور زیادہ پانی آتا ہے، پھر شہر ڈوب جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں. آج کراچی کیوں ہیڈ لائنز میں ہے؟ کیونکہ اب کراچی کے لوگ ایک بار پھر مرنا شروع ہو گئے اور اب کی وجہ ایک بار پھر ہے اسٹریٹ کرائمز. اور اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں شہری اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران لوٹ مار کی وارداتوں میں مزاحمت پر 350 افراد مار دیے گئے. 350 آدمی اس شہر میں اس سال کے 8 مہینوں میں مار دیا گیا، اس لیے کہ کوئی کسی سے موبائل چھین رہا تھا، کوئی کسی سے گاڑی چھین رہا تھا. آپ کو وہ منظر یاد ہوگا کراچی ضلع کے کشمیر روڈ کا، جس کی آپ فوٹیج ابھی دیکھیے. ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دھندلی ہی فوٹیج دکھا سکتے ہیں، اصل فوٹیج نہیں دکھا سکتے. وہ بہت دردناک ہے کہ جب وہ ایک گھر کی 2 خواتین آ رہی تھی اور رکشے پہ پیچھے سے کسی نے فالو کیا، اسٹریٹ کرائم کرنے والا بندہ تھا، اور جب وہ گھر کے باہر رکی تو انہوں نے اس سے چھیننے کی کوشش کی اس نے، اور ان خواتین نے گھبرا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. جب کھٹکھٹا دیا تو جوان بیٹا سامنے آیا. اس نے پہلا منظر یہ دیکھا کہ اس کی بہن اور اس کی ماں کو کوئی لوٹ رہا ہے. اس نے ریئیکٹ کیا، انہوں نے وہیں پہ گولیاں سینے کے سامنے اتار دی. جس طرح جانور تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، ایسے وہ بچہ اپنی ماں اور بہن کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر گیا. جرم موبائل فون، ایک موبائل فون، یہ تھا اس کا جرم. ڈکیتی مزاحمت پر اس شہر میں اب تک اس سال میں کم از کم، یہ صرف رپورٹڈ واقعات ہیں، 58 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. صرف یکم سے 5 ستمبر تک 8 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. صرف 4 ستمبر کو کئی شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اپنا مال بچانے کی کوشش میں 270 شہری زخمی ہو گئے. جنوری تا اگست 8 ماہ میں 32,000 سے زائد موٹر سائیکلیں چھین لی گئیں یا چوری کر لی گئیں. اسی عرصے میں 1,300 گاڑیاں چوری کر لی گئیں یا چھین لی گئیں. اسی عرصے میں 17,000 سے زائد موبائل چھین لیے گئے. اغوا برائے تاوان کے 7، بھتہ خوری کے 3 کیسز. بینک ڈکیتی کی 2 وارداتیں. 31 جولائی تک گھروں میں 173، دکانوں میں 250 ڈکیتی کی وارداتیں، اور شہر میں 2,725 مختلف ڈکیتی کی وارداتیں. یہ صرف رپورٹڈ ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو رپورٹ نہیں کرتے. خادم بھی ان میں سے ایک ہے جو اس گناہ میں شامل ہے. حالانکہ ایک رسپانسبل شہری کے اعتبار سے آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے. نہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے کہ میرے ساتھ جب کوئی واقعہ ہوا موبائل چھیننے کا تو میں نے کہا اب مجھے مزید رسوا نہیں ہونا ہے، پولیس اسٹیشن میں جا کے دھکے مجھے مزید نہیں کھانے. اتنی رسوائی پر ہی میں نے اکتفا کرنا سمجھا، اس لیے کہ ماحول ہی ایسا ہے. سلمان لودھی ہمارے کورسپونڈنٹ ہے ہمارے ساتھ، خواجہ ہلال الحسن صاحب MQM کے سینئر رہنما ہے ہمارے ساتھ. سلمان، آپ کی جو پولیس اہلکار ہیں جس سے ہی بات ہوئی، وہ کیا بتا رہے ہیں جو ریسنٹ رائز ہے اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں پولیس اہلکار؟ دیکھیں، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. آج ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کراچی کا اسٹریٹ کرائم کم ہو رہا ہے. حالانکہ صرف ستمبر میں اگر سٹارٹ ہی دیکھیں تو 9 شہریوں کو مختلف علاقوں میں قتل کر دیا گیا اور تمام واقعات جو رپورٹ ہوئے ہیں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے دوران رپورٹ ہوئے ہیں.
इसी 5 से 6 रोज़ के दौरान 20 से ज़ायद शहरियों को अपना माल बचाते हुए ज़ख्मी किया गया है। कई अफराद की हालत इस वक्त भी सीरियस है। सितंबर से लेकर अब तक 9 लोगों को कत्ल किया गया, लेकिन तमाम वाक़यात की CCTV फुटेज सामने आ चुकी हैं। एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका है। आज हम अगर ये वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं कराची के कोई दूर दराज कच्चे के इलाके या सुनसान आबादी वाले इलाकों में नहीं हो रहे, बल्कि कराची के मरकज़ी इलाकों में हो रहे हैं। आज एक दुकानदार को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो 2 लाख रुपए की रकम लेके आ रहा था। बाकायदा प्लानिंग और रेकी करके इसको दुकान के सामने टारगेट किया गया। 2 लाख के करीब इसकी रकम थी। अगर कोई शहरी गुलिस्तान जौन में फैमिली के साथ खाना खा रहा था वो भी महफूज नहीं। घर के बाहर आप कोरंगी के इलाके में बैठे हुए तो वहाँ पर भी आपको मोबाइल फ़ोन के लिए कत्ल करके फरार हो रहे हैं। लियाकताबाद में आपको मैं बताऊँ वसीम भाई कि वहाँ पर पंचर वाले को कत्ल कर दिया। उसके पास कितनी रकम होगी, कौन सा मोबाइल फ़ोन होगा। अच्छा, अब ये वारदातों के बाद जब फरार हो रहे होते हैं तो ये इतनी ज़्यादा हवाई फायरिंग करते हैं, वो नहीं देखते आगे से खातून आ रही है, बच्ची आ रही हैं। इसी तरह मलीर के इलाके में फायरिंग हुई थी और एक राहगीर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तो ये खौफ फैलाए जा रहे हैं। डकैत पुलिस ये दावे कर रही है कि हम इकदाम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल फोर्सेस बना रहे हैं। कराची की सबसे अहम बात, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं। अब ये तादाद 50,000 से ज़ायद से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के रेशो क्रॉस कर चुका है, अगर सबको कैलकुलेट करें। लेकिन अगर रिकवरी हम कहते हैं कि 10% तो थे पुलिस, लेकिन रिकवरी अगर देखते हैं 10% भी रिकवर नहीं है। एक बात सबसे अहम है, कराची में एक स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा जाता है, कुछ ही दिनों में महीनों में बाद उसकी जमानत होती है, वो दोबारा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने लग जाता है। दूसरा पकड़ा जाता है। हमने कराची में कई क्रिमिनल्स ऐसे देखे जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गिरफ्तार हो रहे हैं। वजह यह है कि पुलिस केस ही इतना बेकार बनाती है कि फौरन तौर पर अदालत से बाहर आ जाते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, काफ़ी सारे रोड जो रिपोर्ट नहीं करते हो पुलिस। अब भी आप थानों में जाएं, आप कराची के दूर दराज थानों में चले जाएं, मलीर में चले जाएं, औरंगी टाउन में चले जाएं, तो आज भी वाकयात रिपोर्ट करना खासा मुश्किल है। शहरियों से तरह तरह के सवाल किए जाते हैं और अगर शहरी बोले कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो उनको कहा जाता है कि मैं अगले रोज़ आके दस्तावेजात लेके आए, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है कराची में। अगर 30,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, सबको पता है वो अंदरूनी सिंध या बलूचिस्तान या कराची में खुल के फरोख्त हो रही हैं, तो अब तक इस केस में 10% भी रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही? तो पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कराची के शहरी स्ट्रीट क्राइम में अगर सादा लिबास में पुलिस एहलकार घूमते हैं तो वो भी मुज़ाहमत करते हैं, तो उनको भी फायरिंग करके इजाफा है। पुलिस एहलकार अगर कहीं होटल में बैठे होते हैं तो वो भी जख्मी हो जाते हैं। तो शहरी यहाँ पे कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी अब महफूज नहीं है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों। आलिया साहब, ये जो सारी दास्तान बताइए, ये मरीख में कोई सयारा तो है नहीं, ये मेरा और आपका शहर है, पाकिस्तान के हर शहरी का शहर है। जो कराची में नहीं भी रहता उसको भी कराची से उसकी वाबस्तगी है और ओपन सीक्रेट है। जिस तरह सलमान ने राइटली पॉइंट आउट किया ना, मैं और आप बता सकते हैं ना कि फलां गली नंबर की फलां दुकान में चोरी का मोबाइल बिकता है। मुझे और आपको पता है ना कि चोरी की मोटरसाइकिल यहाँ बिकती हैं, चोरी का गाड़ी का पार्ट यहाँ बिकता है। इसका मतलब ये है ना कि अगर एक फुल फ्लेज एफर्ट हो जाए रियासत की तरफ से कि ट्रेस करना है, तो आई एम सॉरी मैं अपने अल्फाज में कहूं, तो फिर ऐसी की तैसी क्रिमिनल की फिर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कहाँ बिकेगा, सब कहाँ जाएगा, हमें पता है सब कहाँ हो रहा होता है। तो इसका मतलब खामोशी है ना। फिर मैं बसर एहतराम अदालत से भी कहूंगा कि सर ये इतनी अजीब लगती है खबर, ये मैं कोई मतलब मैं एतराज नहीं कर रहा, लेकिन एक शहरी एक बात बता रहा है, मुल्क का शहरी, कराची का शहरी छोड़ दे पाकिस्तान का शहरी, कि जी वो फला मुजरिम पकड़ा गया जिसने 3 बंदे मार दिए मोबाइल छीनने के चक्कर में पिछले 2 सालों में, और मुलजिम जो है वो इससे पहले 2014 में ही पकड़ा गया था और छूट गया। अरे भाई, तो मतलब अगर ये क्यों छूट गया, फिर इससे छूट गया कि इसने निकल के दोबारा 2021 में 3 बंदे मार दिए। तो अदालत का भी अलग, वो इस पर केस हल्का है क्या, उससे पूरी अलग डिबेट हो सकती। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सादा है ज़ार साहब, ये तकरीर करते करते तो हम मतलब सालों हो गए हमें, इसका हल क्या है? आप भी इत्तेहादी जमात में है, पीपल्स पार्टी की यहाँ पर सालों से हुकूमत है, क्या हल है इसका? वसीम भाई, पहले तो बड़ी ही आपने जो मंजर कशी की वो बहुत ही दर्दनाक है, और यकीन करेंगे 350 लोग ज़ाहिर है किसी के बेटा, किसी का शौहर, किसी का भाई, किसी के बाप थे, और सिर्फ मर्द ही नहीं खवातीन भी मुतासर हुई हैं। हलाकतों में खवातीन की भी तादाद है, और इस क्रॉस फायरिंग में बच्चे भी यहाँ पर इस अलमिये का शिकार हुए हैं। मैं गुजारिश सिर्फ ये करूँ कि यही चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है 2011 वापस आ गया। 2011 में भी हमारी सिंध हुकूमत और उनके उस वक्त के वजीर दाखिला इसी तरह के बयान देते थे, और इस शहर में स्ट्रीट क्राइम, गैंग वॉर्स और दीगर तमाम लैंड ग्रैबिंग, ड्रग माफिया, इन सब की तरफ से रोजाना शहर में 50-50 लोग कत्ल होते। अफसोस की बात यह है कि जब इस शहर में एक अमन कायम हो गया, 2013 में कराची टारगेट ऑपरेशन किया गया,
रेंजर्स ने उसमें इनिशिएटिव लिया, इदारों ने इनिशिएटिव लिया, पुलिस एक पेज पे आई, तो उसकी वजह सिर्फ ये थी ना कि पुलिस ने क्रिमिनल के साथ अपने अलायंसेस डिस्कनेक्ट किए। पहली बदकिस्मती ये कि पुलिस में क्रिमिनल मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए जिसमें कोई 1200 लोग पुलिस में क्रिमिनल भर्ती होने का इतराफ किया गया सिंध असेंबली में। ऐसे अफसरान भी थे जो अगवा बराए तावान में मुलव्वस थे, ऐसे अफसरान भी थे जो बिजनेसमैनों को किडनैप करते थे और उनसे रैंसम लेते थे। अब जब ये कराची में अमन हो गया तो इस अमन को सस्टेन करने की जिम्मेदारी वजीर आला सिंध, होम मिनिस्टर के ऊपर है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि पुलिस नाकाम हो गई है तो मेरी तो गुजारिश ये कि फौरी तौर पर रेंजर्स को शूट एट साइट के ऑर्डर देने चाहिए और इसका बाकायदा ऐलान करना चाहिए और इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए। और कराची के शहरियों से भी मैं गुजारिश करूंगा, बिल्कुल धड़ल्ले से एफआईआर कटाएं। पुलिस का रवैया बेशक इसमें कोऑपरेटिव नहीं होता, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से, गवाह ना होने की वजह से मुल्जिमान छूट जाते हैं। आखिरी बात वसीम, मैं ये भी कहूंगा, ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये आगे चल के गैंग वॉर बनेगा, ये गैंगअप होंगे। ये स्ट्रीट क्राइम में ये तमाम क्रिमिनल्स जो हैं, ये इनको जब हौसला अफजाई होती है, और कैसे होती है, आप इनका सिंपल एफआईआर काटते हैं, भाई इन सबको एटीसी में डालें, इन सब पे 780 लगाएं, क्योंकि ये स्ट्रीट क्राइम मुआशरे के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इनको तो स्पीडी ट्रायल मॉडल कोर्ट्स में ले जाएं और इनको फौरी तौर पर सजा दें। और जहां पुलिस मैं इस तजवीज से इत्तेफाक करता हूँ कि भाई इससे खौफ व इराज फैलता है ना, इससे तो 780 बिल्कुल सही बात है। आखिर में लेकिन इज़हार साहब ये बताइए कि इसमें ये सवाल तो फिर आपसे जाहिर बनेगा ना कि आप हुकूमत का हिस्सा है और एमकेएम की इस वक्त जो हुकूमत में पोजीशन है वो बहुत ही कलीदी है। मतलब इस ये जो मौजूदा हुकूमत है उसके, यानी साबका हुकूमत है, उसके जाने का, यानी कि मौजूदा हुकूमत के आने का हतमी तज्जिया उस वक्त बना जिसमें एमकेएम ने कहा कि अब हम नहीं है उसके साथ। यानी इतने अहम है आप दबाव डाल के, मैं सियासी हवाले से कह रहा हूँ, इनका जीना आराम थोड़ी कर देते कि भाई ये चाहिए, ये वरना नहीं होगा, वरना हम चले जाएंगे या हम कुछ भी करेंगे। देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये मैसेज करवा चुका हूँ और मेरा ख्याल है कि हमारे फेडरल में शहबाज शरीफ साहब को भी कहेंगे। मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल कायल हूँ। अगर हुकूमत में मौजूद है, और हुकूमत के लिए भी, सिंध हुकूमत के लिए भी, हमारे लिए भी 350 लोग अगर यहाँ पर लुक़्मा अजल बन चुके हैं तो फिर इसका मतलब है यहाँ हुकूमत नहीं है, यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मैं ये दोबारा गुजारिश करूंगा फौरी तौर पर यहाँ पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, जिस तरह पहले एक मॉनिटरिंग कमेटी हुआ करती थी जिसमें तमाम इदारे, खास तौर पे कोर कमांडर साहब जो माजी में यहाँ पर इस ऑपरेशन की निगरानी कर चुके हैं, वो इसका नोटिस लें। और जमहूरी हुकूमतों के इक़दामात का अगर हम इंतजार करेंगे तो शायद 350 लोग और लुक़मा अजल बन जाएंगे। और आपकी बात सही है, मेरे रिश्तेदारों में कोई ऐसा घर नहीं है जिससे मोबाइल ना छिना हो और डर और खौफ की वजह से वो थाने ना गया हो। बावजूद इसके कि मैंने इनको पूरी सपोर्ट की कि एफआईआर कटवाएं, लेकिन जब 4-4, 5-5, 6-6 साल बाद आप शनाख्त के लिए बुलाते हैं तो मुल्जिम की हियत भी चेंज हो चुकी होती है, एविडेंस भी खत्म हो चुका होता है। तो खुदा के लिए आप वसीम भाई, आपने बड़ा ये इस वक्त अहम तरीन मौजू उठाया है और इस मौजू में आपकी आवाज के साथ मिलाते हुए मैं ये गुजारिश करूंगा वजीर आजम पाकिस्तान से, वजीर आला से, डीजी रेंजर साहब से कि इस शहर में हंगामी तौर पर एक इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और हंगामी तौर पर एक 780 की दफात लगाई जाए। 3000 रुपए के मोबाइल के लिए 300 जिंदगियां लुक़मा अजल बन गई हैं। और ये बात दुरुस्त है, आपको भी पता है मोटरसाइकिल के पार्ट्स कहाँ बिक रहे हैं, मुझे भी पता है। आज भी चोरी के मोबाइल खरीदे और बेचे जा रहे हैं। ये खरीदने और बेचने वाले भी इंसानी जान में उतने ही जिम्मेदार हैं। तो जो मोबाइल चोरी का खरीद रहा है उसको भी दहशतगर्दी की एफआईआर में लाजमी बुक किया जाए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा अजहर हसन साहब। अब जाहिर है मैं बात सारी एग्री करता हूँ, ये जरूर है कि जाहिर है जो भी हुकूमत का हिस्सा है जिसमें तो उसको वो बरी जिम्मा तो करार नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर ये सवाल पीपल्स पार्टी से तो सबसे पहले ही बनता है कि भाई आपकी सूबाई हुकूमत है, क्या हो रहा है शहर में, हर कुछ अरसे बाद तमाशा शुरू हो जाता है। एमकेएम इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकती, एमकेएम हुकूमत का हिस्सा है इसमें। लेकिन अभी जाहिर इस पर ज्यादा वक्त नहीं है मजीद वक्त बात करने का। मैं आप जाते ही बताऊं, यानी ये इतनी अजीब व गरीब बात है कि आपको ये शहर के रहने वाले वो इलाके नहीं, वो गलियां भी बताएंगे कि जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम ज्यादा होता है। यानी कि इसका मतलब अगर रोकना है तो रोका जा सकता है ना भाई, इसको रोका जा सकता है ना। यानी
اب اگر کوئی کہے جناب وہ تو یہاں بھی ہوتا ہے اسٹریٹ کرائم، تو دنیا کے بڑے ممالک میں بھی ہوتا ہے، وہ آپ اس کو ایک ریئلسٹک لیول تک کم تو کر سکتے ہیں کم از کم. گلستان جوہر میں ایک ہی مقام پہ 7 دن کے دوران 2 نوجوان ڈکیتی مقامات مارے گئے، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی علاقے میں گلستان جوہر میں. تو یہ جو ساری سجیشنز دی ہیں خواجہ زادہ صاحب نے، اس پہ کچھ ڈبیٹیبل ہے، لیکن کم از کم یہ تو لگے کہ حکومت نے اس کو ایک مسئلے کے طور پہ لیا ہے. اپنی سیاسی توانائیاں بالکل سرو کریں عمران خان کے ساتھ، آپ نے جو کرنا ہے نہیں کرنا وہ، لیکن بھائی یہ مسئلہ، ہاں زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.